अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त सूरत हाल है, उस हवाले से अभी भी सिफारती सतह पर कोशिशें जो हैं वो जारी हैं। और आपके इल्म में है कि ईरान के वज़ीर दाखिला जो हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने अहम मुलाकातें भी की हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ख़ास तौर पर जो कश्मीर के अंदर इस वक्त इंतखाबात हैं, उन इंतखाबात को लेकर वफाक जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कुछ इख्तलाफात भी सामने आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब का ये भी बयान है कि बिलावल साहब के जो बयानात हैं वो हालात को ख़राब कर सकता, और ये भी इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल नवाज शरीफ साहब भी कश्मीर में एक जलसे से खिताब करेंगे। और इससे पहले भी आपके इल्म में है कि जब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंतखाबात हो रहे थे तो उस वक्त भी कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे थे, लेकिन अब कश्मीर के अंदर जो है वो इस तरह का माहौल हमें नज़र आ रहा है। फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी आपके सामने हैं। मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हम दावत दे रहे हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो हाथ नहीं बढ़ा रही। अब मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं, जैसे हमने इख्तलाफात की बात की तो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से तो मामला सेटल किसी हद तक अगर हम कहें तो तकरीबन हो गए हैं। वज़ीर आला जो हैं वो मुंतखब हो गए, उन्होंने ओथ ले लिया। अब बहुत से चैलेंजेस हैं जिनका जिक्र भी किया जा रहा है, और आज भी वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन साहब की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है। मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीएम साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो अगर हम पीएम साहब के साथ जो आपकी मुलाकात हुई है उससे गुफ्तगू का आगाज़ करें, कौन से इशूज़ थे, कैसी मुलाकात रही, आपने बतौर सीएम क्या अपने चैलेंजेस या इशूज़ थे जो उनके सामने रखे हैं? हाँ, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी फॉर हैविंग मी इन द शो। सर, असल में चूँकि गिलगित बल्तिस्तान भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस है और गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ फेडरल गवर्नमेंट के साथ ऑफ एंड ऑन ये सिलसिला लगा रहता है। तो चूँकि नई हुकूमत है और नया मैंडेट मिला है और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो ट्रांसफार्मेशन हुई है पहली दफ़ा जी कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने फेडरल पार्टीज़ को ऑप्ट किया और तमाम ऑलमोस्ट मैंडेट जो है आपका 95% मैंडेट फेडरल पार्टीज़ के अंदर रखा है। वहाँ पे इसके अलावा भी ग्रुप्स होते थे, पहले रिलीजियस पार्टीज़ होती थी और नेशनलिस्ट पार्टीज़ होती थी। ऑलमोस्ट नेशनलिस्ट पार्टीज़ को भी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने इस मैंडेट के अंदर नहीं रखा और रिलीजियस पार्टीज़ को भी इसके अंदर कोई ख़ास मतलब पजीराई नहीं मिली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही सीट है। तो उस सूरत हाल को देखते हुए हम ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की यूथ ने जो ट्रांसफार्मेशन की है, अब उनकी होप को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। उनकी उम्मीद को ज़िंदा रखने के लिए और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इकनॉमिक एक्टिविटी है उसकी पेस बढ़ाने की ज़रूरत है और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो आपका डेवलपमेंट का सेक्टर है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। जो इशूज़ हमें दरपेश हैं वो बहुत सीरियस नेचर के हैं। बजट डेफिसिट है और गिलगित बल्तिस्तान का जो रीजन है उसका जो ड्यू बजट है उससे मतलब हार्डली आप कोई 45% या 50% आप बजट दे रहे हैं। सही। और आप ये कहते हैं कि KPK जितना एरिया है गिलगित बल्तिस्तान का उसका सारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट साइट को आप इस मिगर सम अमाउंट के अंदर लेकर चलें तो ये हो नहीं सकता है। तो यही इशूज़ थे जो हमें दरपेश हैं, सियाहत के हवाले से हैं। सर, मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उन पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अब सबसे पहले तो गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देने के हवाले से भी बात हो रही है। आप समझते हैं कि इसमें कोई रुकावट नहीं है? हाँ, इस पे ये हुआ कि असम्बली का जब फर्स्ट सेशन हुआ उसमें गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने यूनानिमसली गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा बनाने की रेजोल्यूशन पास की है। ठीक है। वो रेजोल्यूशन भी है मैंने आज प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी कि गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली ने यूनानिमस रेजोल्यूशन पास की है। गिलगित बल्तिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कज़िया है, जो सवाल है, उसको फौरी तौर पे हल होना चाहिए। उसके लिए अगर किसी कमेटी की ज़रूरत है तो आप बेशक बना लें और इस कज़िए को भी इस डिमांड को भी रिज़ॉल्व करना है। मतलब 78 साल हो गए, इतने अरसा गुजर चुका है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के इंस्पायरेशन से हम ये समझते हैं कि मसले कश्मीर को भी उसको प्रोटेक्ट करते हुए गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मुयसर हों। तो उसका रास्ता एक ही था कि गिलगित बल्तिस्तान अबूरी सूबा बनता और पीपल्स पार्टी की तहरीक और पीपल्स पार्टी का जो नारा है हक़ मलकियत का और हक़ हाकिमियत का, तो हक़ हाकिमियत के अंदर हम यही समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का
کے لیے جو عبوری صوبے کا کنسیپٹ ہے اس کو میچور کیا جانا چاہیے۔ تو پی ایم صاحب نے کوئی جواب دیا سر اس پہ؟ پی ایم صاحب نے اس کے اوپر بھی کمیٹی بنانے کی کمٹمنٹ کی ہے۔ کمیٹی بنتی ہے تو اس کمیٹی کے ساتھ ہم بیٹھیں گے۔ فائنینشیل ایشوز کے اوپر بھی پی ایم صاحب کا بہت شکریہ کہ اس نے کمیٹی بنا لی ہے، ٹھیک ہے، اور کمیٹی کے اندر ورکنگ گروپس بنیں گے، ہم سارے ایشوز کو وہاں پہ اور جو صوبہ بنانے کے حوالے سے بات ہے وہ قانونی نکات کو دیکھے گی جو کمیٹی بنائی جائے گی؟ ہاں، اس کے اندر آپ کے این ایف سی کو بھی دیکھے گی، وہ آپ کے قومی اسمبلی سینٹ کی نشستوں کے اوپر ڈسکس کرے گی تو، اور کشمیر کے ایشو کو بھی وہ دیکھیں گے اسی کے اندر ہی کہ ہم کیسے کشمیر ایشو کو متاثر کیے بغیر گلگت بلتستان کے لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹس، کانسٹیٹیوشنل رائٹس دے سکتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ ہو یا دوسری کوئی پولیٹیکل جماعت ہو وہ اس معاملے کی مخالفت نہیں کرے گی؟ سر، نون لیگ تو آپ کی ریزولوشن پاس کرنے میں ساتھ تھی نا گلگت بلتستان سے، یونینیمس ہوئی ہے، جس میں نون لیگ بھی ہمارے ساتھ موور تھی اس ریزولوشن میں، تو نون لیگ تو قرارداد کے ساتھ کھڑی تھی، تو یونینیمس ہوئی ہے تو تمام جماعتوں نے ساتھ دیا، ایون پی ٹی آئی نے ساتھ دیا ہے، تو یہاں پہ تو کوئی ڈیسینڈنگ وائس تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ اچھا سر، آپ گلگت بلتستان کے اندر بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں تو کچھ چیزیں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ گورنر جو ہے وہ نون لیگ کو دیا جائے گا اور اسی طرح اپوزیشن لیڈر بھی نون لیگ کا ہوگا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر جو فارمولہ وفاق کے اندر ہے کہ پیپلز پارٹی یہاں پر اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، اپوزیشن میں نہیں ہے، تو گلگت میں یہ جو فارمولہ ہے یہ مختلف ہوگا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آزاد کشمیر کے اندر تمام جماعتیں ایک گورنمنٹ کا حصہ بنے، اور نتیجے میں ایک سپلنٹر ایک گروپ بنا، اور ایک ایسا گروپ بنا جس نے آزاد کشمیر کے اندر ایک نارمل حالات کے اندر کو چیلنج کر کے ایک ڈیفرنٹ حالات پیدا ہوئے۔ اسی طرح کا فنامنا آئندہ کے لیے گلگت بلتستان میں نہ ہو، اس کے لیے یہ سوچا گیا کہ گلگت بلتستان کے اندر اگر پیپلز پارٹی لیڈنگ پارٹی ہے اور وہ حکومت بنا لیتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں مسلم لیگ نون اپنا رول ایز اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کرے، تعمیری اپوزیشن کرے، اور گلگت بلتستان کی ایشوز کے اوپر ایک وفاقی جماعت ہونے کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا کردار ادا کرے، تاکہ مطلب آپ کو گلگت بلتستان سے بھی یہ چیلنجز سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی والے چیلنجز کا سامنا نہ ہو۔ تو ابھی بھی گلگت کے اندر، اوور آل گلگت بلتستان کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نشستوں پر ابھی بھی کوئی مسئلہ ہے، کوئی چیلنج ہے؟ ابھی بھی ہمارے کوئی 2 نشستیں اس وقت بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق تھا، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ آف گلگت بلتستان نے اپسٹ کیا ایک نشست۔ دوسری نشست کے اوپر ابھی بھی مطلب اس کا فارم 49 ابھی جاری نہیں ہوا۔ جب تک کنسلٹیشن آف رزلٹ نہیں ہوتا تب تک کسی کو ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک سیٹ کے اوپر تو کنسلٹیشن آف رزلٹ ہی نہیں ہوا ہے اور ایک بندے کو ڈکلیئر کیا گیا، تو ہم خود حیران ہیں کہ مطلب دنیا کے کس کونے میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو ہماری ریزرویشنز ہیں، ہم اس کو لے کے تحفظات ہیں، ہم کورٹ میں ہیں، ہمیں امید ہے کہ عدالت سے ہماری رات رسی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو انتخابات کے حوالے سے پی ٹی آئی نے تحفظات کا اظہار کیا تھا، یا ابتدائی طور پر جو بلاول صاحب بات کر رہے تھے کہ شاید ان سے مینڈیٹ چھیننے کی کوشش کی جا رہی، تو کچھ خرابیاں تھیں؟ سر، الیکشن ڈے تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک لیول پلینگ فیلڈ حاصل تھا، ہم نے نارملی الیکشن لڑا اور تمام لیول پلینگ فیلڈ ہمیں میسر رہا۔ الیکشن کے نتیجہ آنے کے بعد سے گورنمنٹ کی فارمیشن تک تھوڑے بہت ایشوز کا سامنا کرنا پڑا ہمیں۔ شاید مطلب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اتنی زیادہ سیٹیں حاصل کرے گی اور مینڈیٹ حاصل کرے گی، تو پیپلز پارٹی نے شاید فیڈرل گورنمنٹ کے اگینسٹ کوئی اپسٹ کیا تھا، لیکن پرائم منسٹر صاحب کا بہت شکریہ کہ اس نے فوری طور پہ اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا۔ نواز شریف صاحب کا شکریہ کہ اس نے مینڈیٹ کو تسلیم کیا اور جمہوری روایت کو برقرار رکھا۔ اسی کی وجہ سے گلگت بلتستان کے اندر پازیٹیو امپیکٹ آیا، اور گلگت بلتستان کے اندر ایک جو پارٹی لیڈنگ تھی اس کو گورنمنٹ بنانے میں آسانی۔ ٹھیک ہے، اچھا امجد صاحب اگر اجازت دیں تو یہاں پر ہم ایک ناظرین مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ سی ایم گلگت بلتستان امجد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم گفتگو کر رہے تھے خاص طور پر جو حکومت کی تشکیل ہوئی اور اس کے بعد اب سب کی نظریں جو ہیں وہ کیبنٹ کی طرف بھی ہیں۔ مختلف ایشوز جن پر ہم گفتگو کر رہے تھے اس گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ امجد صاحب، ہم یہ حکومت کی تشکیل ہوئی اور اس کے بعد اب جو ہے ظاہر ہے سب کی نظریں کیبنٹ کی طرف بھی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر مشاورت جاری ہے یا کچھ تاخیر آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی سر، آلموسٹ اس کے اوپر مشاورت ڈے 1 سے فائنل ہو چکی تھی، اور یہ فارمولہ طے ہوا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور استحکام پارٹی کے درمیان ریشو کے حساب سے ہم کیبنٹ بنا لیں گے۔ چونکہ ہمارے پاس ٹوٹل کوئی 12 وزراء کی
स्ट्रेंथ मौजूद है, हम 12 ही बना सकते हैं, ठीक है। 30 नहीं बना सकते। तो 12 वज़ीर बनाने थे, तो उस सूरत में पीपल्स पार्टी को 8 वज़रा की तादाद मिली थी और 4 हमने इस्तेहकाम को दे दिए। तो उनको 4 जाने हैं, पीपल्स पार्टी को 8 जाने हैं, तो यही वज़रा की टोटल स्ट्रेंथ है, इसी के अंदर हमने रहना है। तो हमारा तो तकरीबन आलमोस्ट वही फार्मूला तय है और कोशिश करेंगे कि अगले कुछ दिनों में 4 उनके और 8 हमारे वज़रा नोटिफाई हो सकते। तो सर ये IPP को 4 नशिस्तें मिलना, हुकूमत में आना, इस पर जो हैरत का इजहार किया जा रहा है, आपको भी कोई ताज्जुब है? नहीं, वो हैरत भी नहीं है सर। हम मतलब चूँकि लोगों ने ऑप्ट किया और आज़ाद उम्मीदवारों ने IPP को ज्वाइन किया, तो अब उस सूरत में हम, चूँकि हमारे पास भी मैजिक नंबर से हम 1 नंबर नीचे थे, तो हमें किसी के साथ तो इत्तेहाद करना था। तो उस इत्तेहाद के नतीजे में मतलब हमारे लिए MWM से हमने बहुत कोशिश की कि वो हमारे साथ इत्तेहाद में आ जाए, तो दे रिफ्यूज्ड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक नशिस्त थी, उन्होंने भी कहा कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकते। तो हमने उनको समझाया, भाई हुकूमत कायदे अवान के नीचे रहना और अपोजिशन लीडर के नीचे रहने में तो कोई मुज़ायका नहीं है। अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून का है और कायदे अवान पीपल्स पार्टी का है। तो आप पीपल्स पार्टी के साथ रहें। इवन देन दे ऑप्टेड टू ज्वाइन मुस्लिम लीग नून अपोजिशन, तो वो अपोजिशन में चले गए। हमारे पास एक नशिस्त की कमी थी, जिसकी वजह से हमें किसी के साथ इत्तेहाद बनाना पड़ा। तो IPP के साथ जब हमने इत्तेहाद बनाया, तो फार्मूला ये तय हुआ कि हम रेशो से आगे चलेंगे। तो रेशो के हिसाब से, चूँकि हमारे पास लगभग 16 सीटें हैं। तो साहब, आप कब तक देख रहे हैं कि कैबिनेट की तश्कील भी शायद ये अगले 1 या 2 दिनों में आपको कैबिनेट का नोटिफिकेशन। और आप समझते हैं कि इसमें कोई नौजवान चेहरे भी नज़र आएंगे? ऑलमोस्ट तकरीबन सारे ही नौजवान चेहरे आपको नज़र आएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं। हम भी ये चाहेंगे कि वज़ीर आला अकेला तो अच्छा नहीं लगता, उसके साथ टीम हो तो वो प्रोग्रेस करता है। लेकिन सर, बतौर CM आप क्या समझते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा, जो टारगेट आपने सेट किया हो? सर, मेरे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की यूथ की इंस्पिरेशंस हैं। ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के इंस्पिरेशंस हैं। हम तो गिलगित बल्तिस्तान की जो आबादी है टोटल, ठीक है, उसने जो मैंडेट दिए वो इसलिए दिया है कि उनके मसाइल हैं, उनके मुश्किलात हैं, काफ़ी अरसे से हैं, कोई नई बात नहीं है, 70-78 सालों से है। वहाँ पर बेरोज़गारी का रेशो मोर देन 80% है। वहाँ पर इकनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल मतलब प्राइवेट सेक्टर ना होने के बराबर है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पोटेंशल्स का जब हम हिसाब करेंगे या पोटेंशल को काउंट करेंगे, तो उस हिसाब से आपके पास गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का रिचेस्ट एरिया है। मतलब आज भी हम NDMA में थे, कैलकुलेट कर रहे थे, मतलब कोई 7,500 ग्लेशियर्स मौजूद। मतलब ये दुनिया नॉर्थ और साउथ पोल के बाद सबसे रिचेस्ट एरिया है इन टर्म्स ऑफ ग्लेशियर्स, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हैं। अच्छा, आप सियाहत के हवाले से देखें तो बड़े बड़े ममालिक जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनसे हमको 3 टाइम 4 टाइम ज़्यादा हमारे पास एरिया मौजूद है। मतलब हमारा जो कवर्ड एरिया है गिलगित बल्तिस्तान का, वो लगभग KPK जितना है। सही। तो जितनी हमारे पास डेस्टिनीज़ मौजूद हैं, टूरिस्ट डेस्टिनीज़ मौजूद हैं, और जिस तरह के का पोटेंशियल टूरिज़म के अंदर है, उसको हम देखेंगे तो इन सारी चीज़ों की होने के बावजूद हमारे पास सबसे ज़्यादा जो मसला है वो एनर्जी क्राइसिस। इस वक्त हम लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं, और हमारे पास जो एनर्जी का पोटेंशियल है, जब मैं उसकी टर्म के ऊपर लेके आऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में 50,000 मेगावाट से ज़्यादा का पोटेंशियल मौजूद है। ठीक है। जबकि हमें कुल टोटल चाहिए 400 मेगावाट, जिसके ज़रिए से हम अपनी मतलब नीड पूरी कर सकते हैं 400 मेगावाट से। तो वो हम 400 मेगावाट अभी तक दे नहीं पा रहे, क्योंकि हम नेशनल ग्रिड से लिंक नहीं हैं। तो हमें नेशनल ग्रिड से बिजली भी नहीं मिलती, और हमें बिजली के अंदर फेडरल गवर्नमेंट से इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलती। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर फ़र्ज़ करें कि कोई KPK जितने एरिया को आप मतलब 23 बिलियन टोटल हमारा डेवलपमेंट बजट, सही, तो 23 बिलियन के अंदर हमें KPK को कैसे चलाऊँ या गिलगित बल्तिस्तान की डेवलपमेंट कैसे करें? अब उसके लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो KPK ने जितना बनाना है इतना ही मैंने भी बनाना। बिल्कुल। तो KPK के पास फ़र्ज़ करें कि 400 अरब 500 अरब की एक्टिविटी है, तो मैं 23 अरब में गिलगित बल्तिस्तान को कैसे लेके चलूँ? यही हमारे ग्राउंड से हमने कहा, इस वक्त तक हमने बजट पास नहीं किया। हाँ। आज मतलब गिलगित बल्तिस्तान वाहिद सूबा है जिसने अपना रेगुलर बजट पास नहीं किया। हमने एक्सपेंडिचर बजट दिए, और उस एक्सपेंडिचर बजट देने की वजह यह है कि हमारे पास वो फंड्स मौजूद ही नहीं है, तो हम किस किस्म का बजट पास करें? ये सब मैं खबर पढ़ रहा था, बिजली का जो मामला था ये भी आपने वज़ीर आज़म साहब के सामने रखा है। तो आप सारे इश्यूज़ मैंने वज़ीर आज़म के सामने रखे, इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज़ रखे, सियाहत के इश्यूज़ रखे,
اچھا ٹیلی کمیونیکیشن کے ایشوز رکھے, ٹھیک ہے, انرجی کے ایشوز رکھے, اور مطلب ایجوکیشن کے ایشوز بہت سیریس ہیں ان کو رکھیں. آلموسٹ ہر سیکٹر کے اندر ہمیں ایشوز آ رہے ہیں. بالکل. ان سارے ایشوز کو ہم نے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے, گلگت بلتستان کے لوگوں کو ہم نے سرو کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں کوئی بھی ٹرم چاہیے, چاہے فیڈرل گورنمنٹ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتی ہے, چاہے ہمیں پی 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 موڈ کے اوپر ملتا ہے, چاہے دنیا کی فارن انویسٹمنٹ ملتی ہے, ان سب کے اوپر ہم نے ایک ہنگامی بنیاد پہ کام شروع کرنا ہے تو جا کے ان سارے کرائسس کو اوورکم کرنا. اور آپ پر امید ہیں کہ وفاق کا تعاون جاری رہے گا؟ اب بہت زیادہ امید ہے. پرائم منسٹر نے بڑی امید دلائی کہ اس کے اوپر آپ ورکنگ کریں. مطلب احسان اقبال صاحب کی بھی ذمہ داری لگائی اور ڈپٹی پرائم منسٹر کی بھی ذمہ داری لگائی. ٹھیک ہے. ہمارا مطلب ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ گراؤنڈ کے اوپر مطلب فیکٹ ہے. مطلب ایک فیکٹ کے اوپر فرض کریں کہ آج ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے یا یہ کیٹر فار نہیں کرتے, تو پھر آپ کے بلوچستان کے حالات آپ نے دیکھے ہوئے ہیں. اچھا کے پی کے حالات آپ کے سامنے ہیں, جے کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو اس وقت جی بھی جب پروگریس کر رہا ہے پنجاب جیسا, جی بھی جب پروگریس کر رہا ہے سندھ جیسا, پھر بھی آپ اس کی اس پروگریس کو نہیں مانیں گے, اس کو کیٹر فار نہیں کریں گے, اس کو سپورٹ نہیں کریں گے, ان کی ہوپ توڑیں گے, اس صورت میں ہوگا کیا پھر؟ مطلب پھر کل کو تو بہت ساری مشکلات پیدا ہو کے پھر سیکیورٹی کے اوپر ہی خرچ کرنے کی تو ضرورت نوبت نہ آئے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں جو امید پیدا ہوئی ہے, جو ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے یوتھ کی, اور جو گلگت بلتستان کے لوگوں نے فیڈرل پارٹیز کو جو سپورٹ کیا, اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز سمجھ کے اسی کو فیڈ کیا جائے, اس اپنے مطلب اس مسائل کو حل کیا جائے, تاکہ لوگوں کو یہ امید لگے کہ فیڈریشن جو ہے گلگت بلتستان کو لک آفٹر کرتے. لیکن سر آپ نے جیسے یوتھ کا ذکر کیا, اسی طرح اگر ہم یوتھ یا خاص طور پر جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ذکر کریں تو ابھی بھی جہاں پاکستان کے اندر 5G کی طرف جانے کی باتیں ہو رہی ہیں, وہیں پر گلگت بلتستان کے اندر ابھی بھی کچھ علاقے ہیں جہاں جو انٹرنیٹ کی سہولت سے محروم ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے اس یوتھ کے لیے بھی, ان اسٹوڈنٹس کے لیے بھی؟ سر وہ انٹرنیٹ تو سیکنڈ کیٹیگری ہے. ہم تو مطلب اس وقت سیلولر نیٹ ورک سے بھی محروم. ہمارے پاس تو مطلب فائبر آپٹک کا تو کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. تو وہ تو اتنی ساری آپ کی یوتھ ہے, اس کے لیے بھی یہ دنیا, یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے. آج کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کو دینا ہے. تو اس کے لیے بھی ہمارے لیے ایشوز آ رہے ہیں. پی ٹی آئی اپنا کام پورا نہیں کر رہا. پی ٹی آئی ایز ریگولیٹر کام نہیں کر رہا گلگت بلتستان میں, جس کی وجہ سے یہ سارے ایشوز آ رہے ہیں. مطلب آپ کا یو ایس ایف کا فنڈ جو گلگت بلتستان میں 1 روپیہ نہیں لگ رہا, تو ان سروڈ ایریا ہے, پھر بھی مطلب اس کی فنڈنگ نہیں ہو رہی, یا مطلب اس سیکٹر کے اندر, اس سبجیکٹ کے اندر آئی ٹی کی منسٹری کام نہیں کر رہی, یا کوئی پروجیکٹ ہمارے پاس آئی ٹی منسٹری کا کچھ ہے نہیں. اچھا. تو اتنا بڑا ایریا ہے, اس کے اوپر آپ کو مطلب یہ ساری سہولیات دینی ہیں. تو یہ سہولیات تو ابھی بھی مطلب آپ کے پاس موبائل نیٹ ورک نہ ہو, انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہو, آپ کے پاس فائبر کا لنک نہ ہو, یہ سارے چیلنجز ہیں. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ نے دیکھا ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا صرف گلگت نہیں بلکہ اوور آل پورے ملک کو, پوری دنیا کو سامنا ہے. لیکن ابھی بھی اگر سب سے زیادہ خطرہ ہے تو وہ خیبر پختونخوا کو ہے, بلوچستان کو ہے, اور گلگت بلتستان کو ہے. آپ کی این ڈی اے میں اہم ملاقات بھی ہوئی ہے, یقیناً آپ کو بریف بھی کیا گیا ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے اندر کون سے علاقے ہیں جو حساس ہیں, اور ان کے لیے آپ کیا کرنے جا رہے ہیں تاکہ کلائمیٹ چینج کی ان مشکلات سے بچا جا سکے؟ ہاں, میری تو 2 دن پہلے بھی چیئرمین این ڈی اے میں سے بات ہوئی تھی. ہم نے اس کے ساتھ ایک نیا آئیڈیا شیئر کیا. ہمارے پاس جو لگ بھگ 7,000 سے 8,000 گلیشیئرس ہیں, ہم گلیشیئرس پریزرویشن اتھارٹی ہمیں آج بنانے کی ضرورت ہے. آج اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, آج اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ گلیشیئرس کی پروٹیکشن آج نہیں کرتے اور ان سارے گلیشیئرس کو ہم پریزرو نہیں کرتے اور ایز اٹ از ان کو مطلب میلٹنگ سے نہیں بچاتے, تو اس صورتحال میں اگلے 10 سے 15 سال میں پھر آپ کو بہت سارا مطلب پانی سر سے گزر جائے گا اور بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا. خدشات کیا ہیں سر آپ کے؟ خدشات یہ ہیں کہ مطلب آپ کا آج کا ٹمپریچر ہمارے پاس 35 سے ابو کبھی نہیں گیا تھا, آج 45 ہے. فرض کریں کہ جی بی میں 45 ہے, تو اس 45 کے ٹمپریچر کو ہم نے مطلب سینسٹائز ہو کے دیکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ 45 کیوں ہوا ہے. تو اس کے اندر کنٹریبیوشن ہماری کچھ بھی نہیں ہے. مطلب ہم تو نارتھ اینڈ ساؤتھ کے بعد 3rd پول ہیں. مطلب آپ کا مطلب گلیشیئر ریزروائر کا سب سے بڑا مطلب پوری دنیا کے اندر کا 3rd پول ہے. اس 3rd پول کی پروٹیکشن کے لیے کوئی انویسٹمنٹ, کہیں پہ کوئی اتھارٹی, کہیں پہ کوئی مطلب کسی کی ذمہ داری, دنیا کی بھی تو ذمہ داری ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کی بھی رسپانسبلٹی ہے, گورنمنٹ آف جی بی کی تو ہے ہی ہے.
چونکہ ہم تو وہاں پہ موجود ہیں۔ لیکن سر بیچ میں ایک تجویز شاید یہ بھی آئی تھی کہ جو حساس علاقوں کے قریب گاؤں ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو اس آبادی کو وہاں سے منتقل کیا جائے، کیا یہ بھی پلان کا حصہ ہے؟ تو اس کے اندر آپ کو مطلب ری جنریشن کرنی ہوگی فارسٹ کی بہت ساری، اس کے اندر آپ کو گرین انرجی کے اوپر کافی سارا کام کرنا ہوگا، آپ کو ڈومیسٹک فارسٹری کے اوپر کام کرنا ہوگا، آپ کو گلگت بلتستان کے اندر جو ڈرائی مونٹینیس ایریا ہے اس کو کنورٹ کرنا ہوگا، بہت سارے کام کرنے ہوں گے جس کے بعد ہی یہ پریزرو ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی، دنیا جہاں کی انویسٹمنٹ کی ضرورت پڑے گی اس کے اندر۔ اچھا، ساتھ میں سر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو چائنا کا بارڈر ظاہر ہے کہ وہاں پر لگتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ویزا آن ارائیول تھا وہاں پر، کیا بطور سی ایم یہ بھی کوئی پلان ہے کہ کوئی ٹیکسز کم کیے جائیں اگر چائنا سے کوئی آ رہا ہے، یا اگین جو پہلے صورتحال تھی کہ ویزا آن ارائیول تھا وہی صورتحال دوبارہ سے ہو؟ ہم اسی پہ بڑی آج بھی اسی کے اندر سے سجیشنز تھے کہ دو چیزیں تھیں، ایک تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ چائنا کی جو مطلب آپ کا سکردو کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، مطلب بٹوین کاشی اینڈ سکردو فلائٹ آپریشن ہو، ٹھیک ہے، یا بٹوین آپ کا تاشقرغان اینڈ سکردو فلائٹ آپریشن ہو، انٹرنیشنلی فلائٹ آپریشنز ہونا شروع ہو جائیں، اور ویزا آن ارائیول فار دا چائنیز پیپل، یہ ہماری ٹاپ پرائرٹی ہوگی، ڈیمانڈ ہوگی، چونکہ پورا چائنا گلگت بلتستان وزٹ کرنا چاہتا ہے، گلگت بلتستان کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کا جو ویزے کی پالیسی ہے، مطلب آلموسٹ بہت سارے ٹورسٹ آ کے ہمارے خنجراب سے واپس جاتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ویزا آن ارائیول کی فیسلٹی ہو، اور وہ گلگت بلتستان تک کو اپنے آپ کو وزٹ کریں اور گلگت بلتستان کو دیکھیں اور واپس چلے جائیں۔ ان کو فلائٹ آپریشن میں بھی ان کو یہ الاؤ ہونا چاہیے، ایئرپورٹ کے اندر آپ ان کو ویزا آن ارائیول کی فیسلٹی دوبارہ ریسٹور کریں، ان کو دے دیں۔ یہ بات ہوئی ہے سر؟ یہ بات بھی ہوئی ہے، یہ بات بھی ہوئی، پی ایم صاحب سے ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے گلگت کے اندر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا ایئرپورٹ بنے فوری طور پہ جس میں بوئنگ آپریٹ کر سکے، اس کے لیے بھی ہم نے پرائم منسٹر کو لیٹر بھی لکھا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی 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 موڈ کے اوپر، ہم یہ نہیں کہتے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنی کوئی اس کے اندر پیسہ لگا انویسٹمنٹ کرے، پی 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 موڈ کے اوپر الاؤ کرے اور انٹرنیشنل بیڈنگ کرے، تو دنیا جہاں کے لوگ آئیں گے آپ کو مطلب ایک بوئنگ کمفرٹیبل آپ کے لیے ایئرپورٹ بنائیں گے، اور اس کے اندر سے بلڈ آن آپریٹ۔ لیکن سر فلائٹس تو پھر چائنا نے چلانی ہے نا، انہوں نے شروع کرنی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ولنگ ہیں؟ آپ کے بھی فلائٹ چلیں گے نا، جب بوئنگ آپریشن کا آپ ایئرپورٹ بنائیں گے تو پاکستان بھر سے فلائٹیں آ جائیں گی، دنیا بھر سے فلائٹیں آ جائیں گی۔ ہمارے پاس اس وقت سکردو میں تو یہ فیسلٹی موجود ہے کہ بوئنگ آپریٹ کر سکتا ہے، گلگت کے اندر یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے صحیح کہ وہ بوئنگ آپریٹ کرے۔ چھوٹی جہاز تو ATR والے، ATR کا 42 والا جو سیٹر ہے وہ تو آپریٹ کر سکتا ہے، 72 بھی نہیں کر سکتا، تو آپ کا مطلب جو ایئرپورٹ ہے بہت چھوٹا ہے، اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم نے اس کے لیے بھی فیزیبلٹی بنی ہوئی ہے، لوکیشن موجود ہے وہاں پہ ایئرپورٹ بن جائے۔ سر ایک آخری سوال کہ جیسے ہم سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ایک تنقید جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ ان کے دور حکومت میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوتا، کوئی کسی پہ کوئی مقدمہ نہیں درج ہوتا۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو آپ سے پہلے کی یہ بات ہے کہ ایک تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی ہمیں وہ ماحول نہیں مل رہا، دوسرا جو آپ سے پہلے جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس وقت جو وزیر اعلیٰ تھے وہ آج کہا جاتا ہے کہ مفرور بھی ہیں، مقدمات بھی ہیں، وہ باہر نہیں نکل سکتے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان کیسز کو دیکھے گی؟ اب آپ کی حکومت ہے تو دیکھا جائے گا کہ کسی سے کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی؟ سر یہ پالیسی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ رہی ہے کہ کسی پولیٹیکل پریزنر کو نہیں رکھتے، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ پالیسی ہمیشہ رہتی ہے، آج بھی ہے اور پیپلز پارٹی کی رہے گی۔ اس وقت بھی کچھ پریزنرز موجود ہیں گلگت بلتستان کے اندر بھی ہیں، ہم چاہیں گے کہ ان کو بھی موقع ملنا چاہیے، ریلیز ہونا چاہیے۔ اسی طرح خالد خورشید صاحب ایک کورٹ سے کنوکٹڈ ہیں جی، تو یہ جو خالد کا میٹر ہے، انلیس کہ وہ کورٹ کو اپروچ نہیں کرتے تب تک شاید اس کے لیے وہ دوسرا راستہ ہم بنا نہ سکیں۔ وہ آپٹ کریں گے کورٹ کو، وہاں سے اپنی اس کی جو ایکس پارٹی کنوکشن ہے اس کو سیٹ اسائڈ کراتے ہیں، تو اس صورت میں پھر گورنمنٹ کے پاس تو اس کے ساتھ تو کوئی ہاسٹائل ماحول تو ہے نہیں، کوئی ہاسٹیلٹی ہے نہیں، وہ اپنا کام کر سکتے ہیں، گلگت بلتستان میں آ کے اپنی سیاست کریں، اس کو اجازت۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی حکومت میں پی ٹی آئی کو کوئی شکایتیں نہیں ہوگی؟ سر ہم تو چاہیں گے کہ ہم تو پہلے سے کہتے رہے کہ پی ٹی آئی اپنے لیگل ایشوز کو سنبھالے پہلے، ابھی بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں الیکشنز تھے، اس سے پہلے اپنے الیکشن کمیشن کے اندر ان کے جو لیگل ایشوز تھے یا ان کے مطلب الاٹمنٹ آف سمبل کا ایشو ہے، اس کو وہ ریزالو کرنے کے لیے لیگلی آگے بڑھیں۔ ابھی بھی یہ ہے کہ مطلب تحریک انصاف اپنے چیزوں کو لیگلی نہیں سمجھ رہی، لیگلی آپٹ نہیں کر رہی ہے۔ فرض کریں کہ کل بھی ججز کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر تھا، تو اس کے اندر جانے میں کیا حرج تھا، وہ اپنی بات کرتے جا کے،
لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان ساری چیزوں سے وہ مطلب کس بنیاد پہ اوائڈ کرتے ہیں وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. سسٹم کو جب آپ سسٹم کے اندر رہیں گے تو اس کے اندر آپ اپنے لیے بہت سارے راستے تلاش کر سکتے ہیں. تو تحریک انصاف کی جو سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ شاید سسٹم کے اندر جا کے اپنے راستے تلاش کرنے کے بجائے صرف میڈیا کے اوپر راستے تلاش کرتی ہے, تو میڈیا سے راستے میرا خیال ہے کہ نہیں مل سکتے. چلیں بہت شکریہ عصیم صاحب, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان امجد حسین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, جو گلگت بلتستان کے ایشوز تھے اور جو ان کی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی اور انہوں نے جو ایشوز پی ایم صاحب کے سامنے رکھے ہیں ان ایشوز پر ہم نے گفتگو کی. یہاں پر ایک ہم مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور ایشو پر گفتگو کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اختیار ولی خان صاحب کے ساتھ, جو اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے اور پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں خاص طور پر مذاکرات کے حوالے سے, اس پر ہم گفتگو کریں گے. اختیار صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے سر ہم کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے. آپ کے علم میں ہے, آپ خود گلگت بلتستان کے اندر موجود تھے جب وہاں پر انتخابات ہو رہے تھے, تو ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ظاہر ہے کہ انتخابات کے ماحول کے دوران اس طرح کے بیانات تو آتے ہیں, لیکن اب کشمیر کے اندر وہ بیانات اس سے کچھ زیادہ تلخ جو ہیں وہ بیانات سامنے آ رہے ہیں. بلاول صاحب بھی اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں, وہ انٹرنیٹ کی سہولت ہو گئی یا کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کے حوالے سے بھی ایک موقف آ رہا ہے. دوسرا وہ یہ بھی خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید جیسے کہا جاتا ہے کہ ملک کے اندر انتخابات کس طرح ہوتے ہیں وہ اسی طرح ہی شاید کشمیر کے اندر بھی انتخابات ہوں گے. یہ تلخی اور انتخابات کے حوالے سے کیا سر ماحول دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادر گرامانی صاحب. جو گلگت کا الیکشن تھا تو وہ چھوٹا صوبہ تھا یا چھوٹا ایریا تھا, تو اس میں ٹمپریچر تھوڑا سا بڑھ گیا تھا. کشمیر اس سے تھوڑا سا بڑا ہے تو وہاں تھوڑا سا ٹمپریچر اور بڑھ گیا. تو اسی طرح اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے پورے ملک میں تو اس میں پھر ٹمپریچر تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے. یہ الیکشن کا خاصہ ہے. اتحادی جو ہوتے ہیں آج کے وہ قومی ایشوز پر ہوتے ہیں, قومی مسائل پر اتحادی ہوتے ہیں, لیکن جب when it comes to the election thing تو ایوری ون پھر دین ٹیک دیئر اون پوزیشن, ہر بندہ اپنی اپنی پوزیشن لے لیتا ہے. تو بلاول صاحب کو میرے خیال میں کچھ پیرامیٹر سیٹ کر لینے چاہیے تھے کہ ان دائروں سے وہ باہر نہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے. تنقید کریں اور تہذیب کے دائرے میں ہو تو اس کو ویلکم کرتے ہیں, سراہتے ہیں. اور ہمارے وہ اتحادی ہی تھے, اتحادی آج بھی ہیں, اور انشاءاللہ کشمیر کے الیکشن کے بعد بھی ہوں گے. اور انشاءاللہ کشمیر میں ہم ان سے الیکشن جیت رہے ہیں, اور جتنی ہماری پوزیشن کشمیر میں مضبوط ہے اسی وجہ سے بلاول صاحب کی طرح تھوڑی سی لہجے میں اور طرز تکلم میں تھوڑی سی تلخی ترشی بڑھ گئی ہے جو ان کی شکست کو واضح کر رہی ہے. کشمیر میں ہم انہیں شکست دیں گے اور بڑی بھرپور شکست دیں گے, اور جب ہم وہاں پر اکثریت لے لیں گے تو پھر اپنی حکومت بنائیں گے, لیکن پھر بلاول صاحب کو اور ان کی پارٹی کو اپنے ساتھ شامل کریں گے, حکومت سازی میں ایک ساتھ رکھیں گے. اچھا, لیکن سر جیسے آپ نے دائرے کی بات کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب نے وہ دائرہ جو ہے وہ کراس کیا ہے تنقید کے حوالے سے؟ کراس تو نہیں کیا ہے لیکن دائرے تک پہنچ گئے, بارڈر لائن پر کھڑے ہیں. اس سے آگے نہ جائے تو بہتر. لیکن سر یہ تو ہے نا کہ وہاں پر کچھ تو حساس علاقے بھی ہیں, جیسے چیف الیکشن کمشنر صاحب نے ہماری پروگرام میں کہا تھا کہ 4 حلقے جو ہیں وہ حساس بھی ہیں. راولہ کوٹ کی صورتحال ہے, یہ بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل میاں صاحب خود جا رہے ہیں وہاں پر, جلسے سے شاید خطاب بھی کریں گے. تو ایک تو تنقید جیسے آپ نے کہا کہ ہم جیت رہے ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انتخابات سے قبل یہ جو بات ہے یہ آپ وہاں پر ماحول دیکھ کے یہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون وہاں پر جیت رہی ہے؟ جی, پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی سب سے بڑی جماعت ہے, اور پاکستان نون نے گزشتہ ادوار میں وہاں پر ڈیلیور بھی کیا ہے. جی بی میں ہم نے الیکشن کیمپین تھوڑی سی لیٹ سٹارٹ کی تھی, ہم نے ٹکٹ الاٹمنٹ تھوڑی سی لیٹ کی تھی, اور وہاں پر مسلم لیگ نون میں ایک اس دور میں جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہونا نہیں چاہیے, لیکن مسلم لیگ نون میں اس طرح کا کوئی میکانزم نہیں ہے کہ یہ اپنے امیدواروں کو پیسے بھی دیں, فنڈ بھی دیں. بلاول صاحب نے جی بی الیکشن میں بھی اپنے امیدواروں کو ٹھیک ٹھاک پیسے دیے تھے, ٹھیک ٹھاک اربوں روپے لگا لیے تھے, اور کشمیر میں بھی وہ اپنا خرچہ ورچہ کر رہے ہیں. لیکن مسلم لیگ نون نے
وہاں پر یہ غلطی کی تھی کہ اپنی کیمپین بھی لیٹ شروع کی تھی. اس بار ہم نے اپنی کیمپین رائٹ ان ٹائم شروع کی ہے، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے امیدوار، ہماری جماعت کی پذیرائی جو ہے، دونوں چیزیں اپنی جگہ انٹیکٹ ہیں. اور کشمیریوں کو بھی یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے کس طرف جانا ہے. کشمیر میں جتنا بھی کام ہوا ہے آج تک، آپ کسی بھی ترقیاتی منصوبے سے تختی اس کی دیکھیں تو اس پر مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف کی ہی لگی ہے. اور جہاں تک بلاول صاحب ہیں تو وہ میں پھر کہوں گا ہمارے اتحادی ہیں، لیکن اللہ ان کا بھلا کرے. کل میں ان کی تقریر سن رہا تھا، فرما رہے تھے کہ راولا کوٹ میں کھڑے ہو کر وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی تیروں کی بارش ہوگی. میں کہا اللہ خیر کرے. اب یہ دعا کون مانگ سکتا ہے کہ تیروں کی بارش ہو؟ تیروں کی بارش میں آپ لوگوں کو کیا کیا حال کر دیں گے. تو اللہ بچائے کہ تیروں کی بارش ہو. لیکن میں نے پھر سر دیکھا تیر تو وہ کہ ان کا بلاول انتخابی صاحب نشان ہے، کے، شاید ان کا اشارہ اس طرف ہو. لیکن میں نے جب ان کے نشان کی طرف دیکھا تو جو بلاول صاحب کا تیر ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس کی نوک ٹوٹی ہوئی ہے، اور ٹوٹی ہوئی نوک کی تیر کے ساتھ شیر کا شکار نہیں ہوتا، خود شکار ہو جائیں گے. اچھا اچھا، چلیں لیکن سر یہ جو ابھی ایک تاثر ہے کہ شاید وفاقی حکومت کے خلاف مختلف محاذ جو ہیں وہ کھل گئے ہیں، بلاول صاحب ہوں، پی ٹی آئی ہو، 5 اگست سے وہ تحریک یا جلسہ جو ہے وہ بھی کرنے جا رہے ہیں، پھر مولانا صاحب کی ناراضگی یا ان کے بیانات ہوں، آپ بھی کوئی ایسا ماحول دیکھ رہے ہیں کہ واقعی وفاقی حکومت کے خلاف کچھ محاذ کھل گئے ہیں؟ نہیں، محاذ کیا کھولیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جلسہ ولسہ ہوگا تو ہو جائے، کوئی ریلی شیلی ہوگی تو ہو جائے، کوئی دھرنا شرنا ہوگا ہو جائے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہوں کوئی اس پہ استعفیٰ دے گا؟ نیور، کبھی بھی نہیں. ایسے تو نہیں ہوگا، ایسے ہو نہیں سکتا. ہمارے نروز جو ہیں وہ دنیا کو معلوم ہے کہ ہمارے نروز ٹیسٹڈ ہیں، اور ہم نے تو 150 دن کے دھرنے برداشت کیے ہیں. یہ چھوٹا موٹا دھرنا اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو شوق سے کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت اپنا کام کرے گی. اور میرے خیال میں جو لوگ کوئی محاذ کھولنے کے موڈ میں ہیں، ان کو بھی یہ معلوم ہے کہ ان مسائل کا حل ان کے پاس نہیں ہے. حل یہی ہے جو شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں. کسی جماعت کے پاس کوئی اچھا ایسی ٹیم نہیں ہے، کسی جماعت کے پاس ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے. سو دے نوز ویری ویل کہ کل کو اگر یہ چیز جو 2000 آپ نے دیکھا تھا 21 میں 22 میں جب حکومت چینج ہوئی تھی پی ڈی ایم 1 کی، تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون نے گندگی کا ٹوکرا اپنے سر لے لیا ہے. یہ ٹوکرا کوئی اور جو ہے وہ اپنے سر اس وقت کوئی پولیٹیکل پارٹی، ایون وہ پی ٹی آئی ہو، ایون وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ کوئی اپنے سر نہیں لے گا. یہ قربانی والا کام جو ہے یہ ہمیشہ مسلم لیگ نون نے کیا ہے، آج بھی کر رہی ہے اور کل بھی کرے گی. اور انشاءاللہ اس گرداب سے اچھا ملک کو نکالنے کا جو بیڑا ہم نے اٹھایا ہے اس کو سر تک پہنچائیں گے. لیکن اختیار صاحب، یہ جو مولانا صاحب نے، اب آپ کے بھی علم میں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے معافی نہیں مانگنی، اور انہوں نے اپنا موقف بھی سامنے رکھا ہے، لیکن سر آپ وجہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مولانا صاحب حال ہی میں بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی تھیں، حکومت کے لوگ بھی مولانا صاحب کے گھر جا رہے تھے، ملاقاتیں کر رہے تھے، یہ اچانک مولانا صاحب کی ناراضگی کے پیچھے آپ کو کیا وجہ نظر آ رہی ہے؟ مولانا صاحب کا مسئلہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے. مولانا صاحب الیکشن سے پہلے یہ ہائی ہوپس لگا کر بیٹھے تھے کہ ان کی شاید 2/3 میجورٹی کے ساتھ ان کی کوئی حکومت آ رہی ہے. کچھ ان کے بھائی کی یہ بات بڑی کافی مجلسوں میں بھی مشہور ہوئی تھی. مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ ساڑی گل ہو گئی ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا. نہیں، اور لیکن وہاں سر مولانا پر صاحب تو کہہ اس رہے میں ہیں کہ بھی مجھے کوئی خود شک پیشکش نہیں ہے. کی گئی تھی کہ خیبر پختونخوا کے اندر آپ حکومت بنائیں. مولانا صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ بنائیں، میں نے انکار کیا. کیسے حکومت بناتے، کیسے بناتے؟ اس وقت تو اپوزیشن لیڈر بنانے کی ان کی پوزیشن نہیں تھی. اپوزیشن لیڈر بھی مسلم لیگ نون کا ہے، تو وہ تو نہیں بنا سکتے. ان کی تو سیٹیں ہی اتنی نہیں بنتی ہیں. ایسی چند مطلب 8-9 سیٹوں کے ساتھ وہ حکومت کیسے بنا سکتے ہیں؟ 150 کا ہاؤس ہے، نہیں بنا سکتے. بلوچستان کی حکومت پر بھی ان کا یہ خیال تھا. کچھ جو ہم نے وہاں پر الائنس کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور ہم نے ان کو حکومت بنانے دی، ورنہ وہاں پر رائٹ ہمارا بنتا تھا. اور مولانا صاحب کا دل تھا کہ وہاں پر وہ حکومت بنائیں اور ہمارے ساتھ بنائیں.
ان کی حکومت میں، لیکن ہم نے پیپلز پارٹی کو ساتھ ملا لیا اور ہم ان کے ساتھ حکومت بنا کے میرے خیال میں یہ دو صوبے بلوچستان اور کے پی، اچھا کے پی میں مولانا صاحب کا یہ بھی ایک سٹانس ہے جو کافی حد تک درست ہے کہ 2024 کے الیکشن میں ہر جگہ سے جنرل فیض کی باقیات کو ہٹا دیا گیا تھا، لیکن خیبر پختونخوا میں ان کی باقیات موجود تھی، کہیں پر سیکٹریز کی شکل میں، کہیں کمشنرز کی شکل میں، کہیں پر پولیس کی شکل میں، کہیں پر ڈی سی اور اے سی کی شکل میں، اور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ان کی اس بات کے ساتھ ایک حد تک ہم بھی ایگری کرتے ہیں، کیونکہ میرا خود تعلق وہاں سے ہے اور یہ چیزیں ان کی کافی حد تک درست ہیں۔ سو جو مینڈیٹ ہے تو مولانا صاحب کے ساتھ سر پاکستان معاملات آگے بڑھتے تحریک، ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنا اختیار صاحب، مولانا صاحب کے ہاں ساتھ معاملات چلیں گے، آگے ہاں بڑھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ مولانا صاحب کی جو بات ہے وہ من حیث القوم بحیثیت مسلمان وہ ہم سب کی دل آزاری ہے، اور وہ ہمارا جو عقیدہ شریعت ہے وہ اس کے منافی ہے، کیونکہ کوئی شہید جو ہے تنخواہ اپنی شہادت کی نہیں لیتا، ورنہ جنگ بدر سے لے کر مارکہ حق تک جتنے لوگ شہید ہو چکے ہیں، پھر تو سارے شہداء کے ان کی قربانیوں اور ان کے درجات پر اور ان کے مرتبے پر کوشچن مارک مل جائے گا۔ تو میرے خیال میں جو ان کا بیان ہے وہ تو کسی مسلمان کو، کسی پولیٹیکل پارٹی کو، کسی بھی بندے کو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں مولانا صاحب کو ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، جو کہا ہے یا اس کی وضاحت فرما دیں یا ان الفاظ کو واپس لے لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، اور اسی میں خیر و عافیت ہے سب کی، ورنہ اس سے مولانا صاحب کو دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہوگا۔ چلیں اختیار صاحب، بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے وقت نکالا۔ اختیار ولی خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو مختلف ایشوز تھے اس پر ہم نے گفتگو کی۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔